बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, खित्ते की सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कन्फ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ है। अगर फुल फ्लेज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोज़ीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोज़ीशन लेनी पड़ेगी। एक कन्फ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं, वो वक्तन-फ़वक्तन ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज़्ज़ती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज़ किसने किया। लड़ाई का आगाज़ किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो सरबराह हैं मज़हबी नौइयत के ईरान में, सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीज़ें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ़ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज़्यादा तस्लीम कर दें, हालाँकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी, इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे, उन्हें भी अब ज़ुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि ये बात बन गई थी कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे ख़त्म कर देगा और बाकी चीज़ें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएँगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया। इस वक़्त अमेरिकी ताकत खित्ते में कहाँ-कहाँ जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊँ। यानी हमें एक दफ़ा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नाज़रीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहाँ लड़ाई चल रही है या जहाँ पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा-सा याद रखना है कि समंदर कौन-कौन से हैं। सिर्फ़ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये। सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे समंदर कौन-कौन से हैं। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है। ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये 3 समुद्रों को आपने याद रखना है। 1, 2 और ये 3 और ये रेड सी है। ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में। रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ़ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद ज़रा यहाँ पे आप आ जाएँ और आपको ज़रा क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये बिल्कुल छोटा-सा एरिया है, गल्फ ऑफ ओमान। ये आबनाए हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है, ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं, तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी, यहाँ से नीचे से ये आपको बाब मंडब नज़र आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जिबूती के किनारे पे, ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया इसको आप कहते हैं बाब मंडब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहाँ ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गज़ा भी वहीं पे है। अब आ गए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक़्त जो लेटेस्ट सूरत-ए-हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज़ कहाँ-कहाँ पहुँच गए और किस-किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाज़ों का जो अड्डा है वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे इन्होंने बना लिया है समंदर के अंदर और यहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत इकट्ठी कर ली है, अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया, यहाँ से इन्होंने कंट्रोल किया। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहाँ पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहाँ पे इन्होंने पहुँचा दिया, यहाँ पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहाँ पहुँच, ये इसराइल की बैक साइड पे, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुँच गया। तो ये 3 तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक़्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान इस वक़्त कन्फ्यूज़ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज़्यादती की। ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफ़ियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मज़म्मत शुरू करो। तो हमें ये पता है कि जिस वक़्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, कि वो बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहाँ से कुछ दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह ये है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहाँ से पैसा लिया, यहाँ पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज़्यादा चढ़ गया है क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं।
تو یہ اس وقت سچویشن ہے خطے میں جہاں پہ امریکہ نے اپنی اتنی فوج لا کر اکٹھی کر دی ہے کہ اس فوج کے ساتھ پوری ایک جنگ لڑی جا سکے۔ پہلے اس ریجن میں امریکہ نے کبھی اتنی طاقت اکٹھی نہیں کی جتنی اب کی۔ واپس چلتے ہیں مین اسٹوڈیو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا میپ کے ذریعے سے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں ایران کو کیسے گھیرا پڑا ہوا ہے۔ اب ایران اس گھیرے کو کیسے توڑتا ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے آپشنز ہیں، اس کے اپنے اتحادی ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا، اور اس کے ہتھیاروں کی نوعیت بھی تھوڑی سی مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج اور کھڑا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی منظوری لینے میں ایک ہفتہ باقی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکی صدر بغیر اجازت کے کوئی جنگ شروع تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 60 دن میں کانگریس سے اس کی اجازت لے اور اس کی منظوری لے۔ اب کانگریس سے منظوری لینے کے لیے باقی بچ گیا ایک ہفتہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی آئین کے تحت یہ جو ہے وہ یعنی وار پاور ریزولوشن جو ہے، یہ ایک امریکی آئین ہے، قانون ہے، اس کے تحت امریکہ کو، امریکی صدر کو اب یہ اجازت لینی پڑے گی اور اس کو حمایت درکار ہوگی کانگریس کی۔ ایک ہفتہ باقی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمبر تو ٹھیک ہے لیکن بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور کچھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسرائیل کی لابنگ بہت اچھی ہے امریکہ میں، وہ کنٹرول کرتے ہیں امریکن سسٹم کو، یہ امریکنز خود کہتے ہیں، تو امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ منظوری لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ منظوری نہیں ملتی، یہ ایک سنگ میل ہے جس کو عبور کرنا ہوگا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اب انہیں کیونکہ آخری وقت میں یہ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ اسرائیل نے بہرحال اعلان کر دیا ہے کہ وہ صرف امریکہ کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے اور وہ بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اجازت ملتے ہی خامنئی کے پورے خاندان کو ہم ختم کر دیں گے۔ آیت اللہ خامنئی کس حالت میں اس وقت، آیت اللہ علی خامنئی تو شہید ہو گئے ہیں، جو مجتبیٰ خامنئی ہے وہ کس حالت میں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ لیکن اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنی امریکہ کے ساتھ دوستی کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے اگر ہمیں کہا، یہ وزیر دفاع ہے اسرائیل کا، اس نے کہا کہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں، صرف امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ ایران کو تاریکی اور پتھر کے دور میں ہم دھکیل دیں گے اور آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے پورے خاندان کو اس مرتبہ ختم کر دیں گے۔ حالانکہ پہلے ہی یہ خاندان آدھا قتل ہو چکا ہے، زیادہ تر لوگ اس خاندان کے جو مجتبیٰ خامنئی سے جڑے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو لوگ بچے ان میں مجتبیٰ خامنئی ہیں، ان کی اپنی صورتحال کیا ہے اس پہ مختلف میڈیا رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ جو ایک رپورٹ مجتبیٰ خامنئی کی صحت کے حوالے سے آئی، یہ ایران میں سے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے، ایرانی عہدیدار کو کوٹ کیا گیا ہے کہ سپریم لیڈر شدید زخمی ہے مگر ہوش میں ہے، قاصدوں کے ذریعے سے وہ پیغام رسانی بھی ان کی جاری ہے۔ یہ ایرانی میڈیا کو یا ایرانی عہدیدار کو کوٹ کیا گیا ہے اور امریکی ادارے میں کوٹ کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر ذہنی طور پہ پوری طرح متحرک ہے اور مضبوط ہے اور باخبر ہے، لیکن ملک کے اہم فیصلے امناً پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈروں کے ایک گروپ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی پیغامات جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بڑی محفوظ جگہ پہ موجود ہے، جو فضائی حملہ کیا گیا تھا اس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ طبی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی شدید زخمی ہیں مگر ہوش میں ہیں، ان تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر جا رہے ہیں اور واپس وہیں سے تحریری طور پہ ان کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ ایرانی سینئر عہدیدار نے کہا کہ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے قریب نہیں جا رہے اور پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے کہ ہاتھ سے خط لکھ کر بھیج دو اور وہیں سے خط واپس آ جائے۔ اچھا، اب ان کی صحت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں ان کی ایک ٹانگ کے 3 سرجریز ان کی ہو چکی ہیں مبینہ طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایرانی سورسز سے رپورٹ کر رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ کہ 3 مرتبہ ان کی ٹانگ کی سرجری ہوئی ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ نقلی ٹانگ لگانی پڑے، لیکن بار بار ان کی سرجریز کی جا رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ جو شدید زخمی تھا وہ اب بہتر ہو چکا ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ ان کے چہرے پہ جو زخم آئے تھے ان کا بھی علاج جاری ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو شاید جو ہے وہ آنے والے وقت میں انہیں کوئی سرجری بھی دینی پڑے، پلاسٹک سرجری وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے۔ بہرحال ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، مجتبیٰ خامنئی کا ایک سٹیٹمنٹ جاری بھی کیا گیا ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم وطنوں کے درمیان پیدا ہونے والے غیر معمولی اتحاد کی بدولت دشمن کی صفوں میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اس نعمت کے عملی شکرانے کے ساتھ یہ ہم آہنگی مزید عظیم اور فولادی بن گئی ہے اور دشمن مزید بدحال اور کمزور ہوں گے۔ دشمن کی میڈیا کاروائیاں لوگوں کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا کر قومی اتحاد اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دعا ہے کہ ہماری غفلت اس ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دے، یعنی ہم کوئی ایسی غفلت نہ کریں جس سے دشمنوں کا ارادہ کامیاب ہو جائے۔
تو یہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا ایک ایرانی قوم کے نام پیغام آیا. ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ سوالات بھی کیے گئے میڈیا کی جانب سے. ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے خبر آ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقع پر ایٹمی کوڈز مانگے تھے. اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی, لیکن یہ دعویٰ کیا گیا امریکہ میں کہ ایٹمی کوڈز انہوں نے مانگے تو ان کو انکار کر دیا گیا. لیکن ٹرمپ نے کہا یہ امکانہ سوال ہے, بالکل میں ایسا نہیں کروں گا. روایتی ہتھیاروں سے ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے, تو ہمیں دوسرے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کب تک ایران کا انتظار کر سکتے ہیں, کتنی دیر آپ ایران کے جواب کا یا معاہدے کا انتظار کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب ہمارے پاس تو بہت وقت ہے, وقت تو ایران کے پاس نہیں ہے. پھر اس نے کہا مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ویتنام کی لڑائی 18 سال چلتی رہی ہے. عراق کی لڑائی کا انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے بہت ساری اور لڑائیوں کا حوالہ دیا. کوئی لڑائی 7 سال چلی, کوئی 14 سال چلی, کوئی 18 سال چلی. تو ابھی تو 6 ہفتے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں صحافی بار بار یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یورپ کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, ایشیا کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, افریقہ کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. بہت سارے ممالک ہیں جن کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اس ریجن کے ساتھ, آبنۂ ہرمز کے ساتھ. وہ سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب اپنے ہتھیار وہاں پہ پہنچا رہے ہیں اور ایران بھی اپنے ہتھیاروں کی تیاری کر رہا ہے. اب وہاں سے رپورٹیں آتی ہیں ایران میں سے, اور امریکن میڈیا بھی رپورٹیں دیتا ہے کہ ایران کے آدھے سے زیادہ ہتھیار ابھی محفوظ ہیں اور وہ انہیں چلا سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو گئی. یہ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے. خبر یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ بڑی تیزی سے اس بات کا تخمینہ لگا رہی ہے, جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اس بات کا تخمینہ لگا رہا ہے بڑی تیزی سے کہ اگر چین نے اس وقت تائیوان پہ قبضے کی کوشش کی یا چائنا اس وقت تائیوان پہ قبضہ کرتا ہے تو امریکہ کیا مکمل طور پہ تائیوان کا دفاع کر پائے گا. کیونکہ رپورٹس کے مطابق امریکہ اپنے جو ٹام ہاک میزائلز ہیں ان میں سے 1000 سے زائد استعمال کر چکا ہے. 1500 سے 2000 کے بیچ میں ایئر ڈیفنس میزائل بھی امریکہ اپنے فائر کر چکا ہے اور ان کی بحالی میں سالوں لگ سکتے ہیں. امریکہ نے ابھی دفاعی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں 4 سے 5 سال میں انہیں بڑے پیمانے پر یعنی 4300 میزائل مزید بنا کر دیے جائیں گے, جن میں کروز میزائل بھی ہیں, دیگر میزائل بھی ہیں. امریکہ کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر دنیا میں اب کوئی نیا پھڈا ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جس میں امریکہ کو جانا پڑ جائے تو امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ کتنا زیادہ ہے. یہ 6-7 ہفتوں میں امریکہ نے اتنے ہتھیار چلا دیے ایران کے خلاف, اتنا بارود پھونک دیا ہے کہ اب ان کے پاس آدھی کیپیسٹی باقی ہے. یہ امریکن میڈیا کی اور امریکن اداروں کی رپورٹیں ہیں. اب اس کیپیسٹی کے ساتھ اگر وہ دوبارہ ایران سے لڑتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ ذخیرہ مزید کم ہو جائے گا اور اس کی بھروائی میں سالوں لگ جائیں گے. تو پھر چائنا یا رشیا کوئی اور ایڈونچر کرتے ہیں تو امریکہ اس ایڈونچر سے کیسے نمٹے گا, یہ ایک عجیب صورتحال ہے امریکہ کی. پروپیگنڈا وار ناظرین ساتھ ساتھ جاری ہے اور کالیباف کا استعفیٰ چھاپ دیا گیا. یعنی یہ دعویٰ کیا گیا امریکی میڈیا میں, اسرائیلی میڈیا میں کہ کالیباف نے, جو ایرانی اسپیکر ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ ہے, یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ نہیں ہے. لیکن بعد میں ایران سے اس کے اوپر تردید بھی آ گئی. ایران نے یہ بھی کہا کہ ہمارے آپس میں اندرونی طور پہ کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. یہ اختلافات امریکہ میں ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے. اور ایسے موقع پر ہی اختلافات کے حوالے سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آرڈر دیا ہے جہاں سے یہ لڑائی دوبارہ ٹریگر ہو سکتی ہے. یہ آرڈر کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کشتیاں تباہ کرنے کا حکم دے دیا. اچھا کشتیاں جب میں آپ کو کہتا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چپوؤں والی کشتیاں ہیں, یہ اچھے خاصے کروز ہیں, بڑے جہاز ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب کہ وہ جہاز یا کشتیاں تباہ کر دیے جائیں جو آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. اب بارودی سرنگیں بچھانے کے نام کے اوپر آپ کسی بھی جہاز کو جب نشانہ بنائیں گے تو لڑائی ٹریگر کر جائے گی, لڑائی بڑھ جائے گی. اور یہ اب ایسا لگتا ہے کہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے کی جو وجہ بنے گا وہ آبنۂ ہرمز ہی بنے. اور میں آپ کو پہلے ہی میپ دکھا چکا ہوں کہ امریکہ نے کس طریقے سے اس پورے ریجن کو قبضے میں لیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ سچویشن بھی بتا دی ہے کہ پاکستان کا رول کیسے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ان کیس کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا اپنا معاہدہ پورا کرنا پڑ جائے. ناظرین پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کی بات ہوئی ہے تو ذرا یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں. حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان پیٹرول کے بعد اب دنیا کا ایسا ملک بن گیا ہے جو بجلی بھی سب سے مہنگی بیچ رہا ہے. یہاں پہ شاکر ایوان صاحب نے کمال طریقے سے ایکسپوز کیا ہے موجودہ حکومت کو, سب سے شاندار کام کر رہے ہیں, بلکہ لوگ انہیں اپنے بل بھجوا رہے ہیں, پرانے بھی نئے بھی, اور وہ تقابلی جائزہ کر کر کے لگائے جا رہے ہیں. یہاں پہ شاکر ایوان صاحب نے ایک بل شیئر کیا اور میں ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے اور اس طرح کا بل آ جائے تو آپ نے مجھے نہیں کہنا کہ بھئی اب تم یہ بات کیوں نہیں کرتے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا کرا ہے نواز شریف کا ہے. یہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے آئی پی پیز لے کر آئے. ایک بھی آئی پی پی کا معاہدہ عمران خان کے دور میں نہیں ہوا. یہ سارا کام ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں ہوا. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 70-80% کسی کا کردار ہے تو وہ شریف خاندان کا ہے, جو یہ منصوبے لے کر آئے, جنہوں نے یہ لگائے. اب کمیشنیں کھا گئے, کیا کیا, کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے.
حتیٰ کہ اس حکومت نے یہ بھی کر دیا کہ سورج کی روشنی پہ ٹیکس لگا دیا۔ اگر آپ سولر کے ساتھ بجلی بنائیں گے، دیکھیں جس ملک میں آپ بجلی مہیا نہیں کر سکتے، یا تو حکومت عوام کو پوری بجلی دے رہی ہو نا، ہم پوری اور سستی بجلی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی بجلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ٹیکس دے گا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ نہ بجلی سستی دے رہے ہیں، نہ آپ بجلی پوری دے رہے ہیں، بلکہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے سولر لگاتے ہیں، وہ خریدتے بھی خود ہیں، اس کی مزدوری بھی خود دیتے ہیں، اپنی چھت کے اوپر لگاتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے اوپر لگاتے ہیں، جو چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور جو مزدوری دیتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ جب وہ لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کے اوپر اور ٹیکس دینا، سورج کی روشنی سے آپ بجلی پیدا کر۔ سورج کی روشنی پہ لگ گیا ناظرین ٹیکس، یہ آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان آگے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یا کوئی اور آگے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ معاہدے کر دیے نواز شریف نے، رسے کے ساتھ باندھ دیا پاکستانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے۔ اب یہ جان نہیں چھوٹتی ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ ایک اور بل آپ چیک کریں، یہ بل آ گیا ناظرین، 73 یونٹ کا بل ہے اور 12,871 روپے فی یونٹ۔ اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو 175 روپے 90 پیسے کا یونٹ بنتا ہے، لگ بھگ 176 روپے کا ایک یونٹ، اور یہ 73 یونٹ کا بل ہے، 100 یونٹ سے بھی کم کا۔ 300 یونٹ تک کی جنہوں نے بجلی مفت دینی تھی، انہوں نے سورج کی روشنی پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ یہ پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوا۔ اب تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت فیورٹ لوگ ہیں، جو انہیں بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، بڑا مزے کا سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے کہا جی کہ چاہے مجھے اگلے الیکشن میں ایک بھی ووٹ نہ ملے، میں عاصم منیر کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ وہ بہت بہادر ہیں، آگے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عاصم منیر کی تعریفیں آپ کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ ایسے زیادتی تو نہ کریں۔ یہ تو زیادتی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ عاصم منیر صاحب اتنے غیر مقبول ہیں، یعنی میرے سروے کے اندر بھی انہوں نے 6.9% لے لیا۔ عمران خان کے مقابلے میں جب سروے کروایا تو ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، 6.9% انہوں نے میرے سروے میں لے لیا۔ لیکن ہاشم ڈوگر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ چاہے مجھے ایک بھی ووٹ نہ پڑے، یعنی وہ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اتنے غیر مقبول ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو مجھے ووٹ نہیں پڑیں گے، لیکن اگر مجھے ایک ووٹ بھی نہ پڑا میں پھر بھی عاصم منیر کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یعنی یہ تو دوسرے الفاظ میں وہ بتا رہے ہیں کہ مقبولیت کدھر ہے اور صورتحال کیا ہے۔ ویسے تو یہ پورا پاکستان ہی جانتا ہے، لیکن جو پاکستان کے ساتھ اب ان لوگوں نے کیا، اس سے پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس لیول تک پاکستان کو لے کر آ جائیں گے۔ بیڑا غرق کیا انہوں نے پاکستان کا، اور پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کے لوگوں کا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔